अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सोमवार का रोज़ है, 28 अक्टूबर है और जस्टिस याह्या अफरीदी का फर्स्ट वर्किंग डे। आज फुल कोर्ट इजलास भी हुआ, उसकी खबरें हैं आपसे शेयर करेंगे और इसके साथ साथ काजी फैज़ीसा के जाने के समरात कह लीजिए या 26वें आईनी तरमीम हो चुकी है, तो इसलिए इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियों का भी तकरीबन ख़ात्मा हो गया, जिससे मुलाकातें शुरू हो गई और आज इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हुई अडियाला में। तो ये कुछ खबरें हैं और फिर कुछ बाज़ गश्त है, कुछ नई तरमीम की, इन सब के ऊपर आपसे भी बात करते हैं। बात का आगाज़ करते हैं जनाब इमरान खान साहब से होने वाली मुलाकातें। पहली चीज़ ये है कि इमरान खान साहब से आज बहुत एक तवील अरसे बाद पार्टी रहनुमाओं की और उनकी अपनी फैमिली मेम्बर्स की और उनके वकला की उनसे मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में आप कह लीजिए कि पिछले कोई 25 एक रोज़ की बिपता भी बयान की गई और ये बात अब एक मुसलमा हकीकत की तरह सामने आ चुकी है कि इन 20-25 रोज़ में इमरान खान साहब के साथ काफ़ी बुरा सलूक रखा गया है और उसकी वजह शायद किसी के दिल की तस्कीन थी, क्योंकि इमरान खान को तोड़ना या उससे कोई बात मनवाना ये तो सब लोग जानते हैं कि इस तरह से तो मुमकिन ही नहीं था। तो शायद किसी के दिल की तस्कीन करनी थी, वरना 15 घंटों के लिए उसके सेल की बिजली बंद कर देना और उसको चक्की का खाना देना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शायद लाहौर में बैठी किसी हुक्मरान को खुश करना था या पिंडी में बैठे किसी को खुश करना था या किसी और जगह किसी को खुश करना था या किसी छोटे मोटे कर्नल हवालदार की दिली तस्कीन थी। इसमें मुझे स्ट्रेटजी कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उस शख्स को मज़ीद मजबूत करती हैं और इस निज़ाम को, इस हुकूमत को मज़ीद जो है वो एक्सपोज करती है। खैर, ये चीज़ें खान साहब ने बयान की और उनकी बहनों की बाबत ये बातें आज बाहर आई, जिसमें उनकी बहनें अलीमा आपा और नूरीन आपा वगैरह वो सारे उनसे मिले। सियासी तौर पे आज इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई वो जो बड़ी अहम थी वो सलमान अकरम राजा साहब की रिपोर्टेडली हुई है और उस मुलाकात में फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा के माबैन वो जो एक अननेसेसरी, जो मैंने आपको कल भी अर्ज़ किया था, 2 रोज़ पहले भी कबल अर्ज़ किया था, जब सलमान अकरम राजा साहब का वो एक बयान भी जो थोड़ा सख्त बयान था कि मैं अपने दफ्तर में से किसी चपड़ासी को निकाल दूं, उसके ऊपर भी मैंने अर्ज़ की थी कि इशू का मेरिट कोई भी हो, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। और फिर उसके बाद हमारे फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले हुए। तो खैर, आज इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी और जो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं उनकी सुलह भी करवा दी और साथ साथ उन्होंने ताकीद की कि पार्टी जो है वो आपस में यकजा होकर रहे। वही बात जो हम आपको पिछले 2-3 रोज़ से कर रहे हैं, बार बार इसकी अपील भी कर रहे हैं, स्पेशली अपने सोशल मीडिया के लोगों से भी और हमारे जो हालिया और साबिक लीडरान हैं कि जनाब थोड़ा सा आप अगर इस वक्त सब्र का दामन पकड़े रखें, क्योंकि आपसी लड़ाई ट्विटर के ऊपर बैठ के करना, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के करना या बयान दाग देना जो है, ये किसी सूरत इस वक्त जो हालात हैं उनमें इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से फवाद चौधरी को भी पैगाम भेजा गया है उनके भाई फैसल चौधरी की तवसत से, और उन्हें भी थोड़ा सा इस वक्त चीज़ों को कूल डाउन करने का या काबू में करने का कहा गया है। उम्मीद करते हैं कि दिस विल बी द एंड ऑफ इट और फैसल चौधरी दोबारा से लीगल टीम में शामिल हो चुकी है। एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, जो जिस किसी को भी आज का लीडर बनाया जाता है, कि जितने लोग इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे वॉलंटरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लीगल टीम के अंदर भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे बहुत सारे लोगों के ना जो है वो जो उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसकी वजह से भी वो कुछ भड़पोलते हैं। लेकिन इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि यहाँ तक ही रखना चाहिए। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इनकमिंग एंड आउट गोइंग वो बहुत ज़्यादा है, तो वो उसके ऊपर लोगों को ना ही परेशान होना चाहिए ना उसको होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये बहस का इख्तिताम होगा और हम दोबारा से अपनी तमाम तर एनर्जीज़ और क़ुव्वतें उस असल इश्यूज़ की तरफ मबज़ूल कर सकेंगे जो इस वक्त हमारे बर्निंग इश्यूज़ हैं। अब बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर जब हम आते हैं तो सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है, एक मैं इस खबर पे जाने से पहले बता दूं कि आज खान साहब के जो केस था अलकादिर ट्रस्ट वाला,
اس کی بھی ہیئرنگ مزید آگے نہیں ہو سکی ہے. وہاں پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید چونکہ اس جو پروسیکیوشن ہے اس کا کیس تقریباً تباہ ہو چکا ہے، اور 265 کی جو اپلیکیشن ہے، یعنی کہ اس کیس کو کہ دیر از نو کیس ٹو آنسر، وہ بھی ابھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو اس کی وجہ سے وہ مقدمہ بھی اس وقت نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. ہو سکتا ہے کہ قاضی کے جانے کے بعد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرے تو آئی او کا جو کراس ایگزامینیشن القادر ٹرسٹ کیس میں ہوا ہے، جس پہ میں کوشش کروں گا کل یا پرسوں آپ کو ایک تفصیل سے اس کے اوپر ایک ویلاگ کروں کہ وہاں پہ آئی او کیسے کیسے ایکسپوز ہوا ہے اور پروسیکیوشن کا کیس کیسے ایکسپوز ہوا ہے. خیر اسی وجہ سے ابھی جو ٹرائل کورٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ بیچ میں لٹکی ہوئی ہے اور شاید وہ نئی ڈائریکشنز کا انتظار کر رہی ہے. تو لہٰذا آج صرف ملاقاتیں ہی ہوئی. اب جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں. ان کا آج فل کورٹ تھا، جو ایڈمنسٹریٹو فل کورٹ تھا، وہ ان کے میٹنگ روم میں ہوا. تمام سپریم کورٹ کے ججز نے شمولیت کی، اور جس طرح سے کل میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ شاید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے تھرو سعودیہ سے ہی میٹنگ میں شرکت کریں، اور انہوں نے تھرو ویڈیو لنک ہی میٹنگ میں شرکت کی، تو ان کی بھی شرکت ہو گئی. ابھی اس کی تفصیل آنا باقی ہے کہ اس ایڈمنسٹریٹو جو میٹنگ ہے اس کے اندر کیا باتیں ہوئی ہیں. اور جو آپ جانتے ہیں چونکہ پہلا اجلاس ہے، اتنی جلدی باتیں باہر نہیں آتی، 1-2 دن لگے گا. ابھی تو ایک آفیشیل قسم کا اعلامیہ جاری ہوگا، اور وہ اسی لائنز پہ ہوگا جو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کل کے روز ایک لسٹ آئی کیسز کی، تقریباً 150-200 کیسز ہر بینچ کے سامنے لگا دیے گئے پورے ہفتے کے لیے، اور تقریباً 1000 کے قریب جو کیسز تھے وہ فکس ہو گئے. یعنی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ایک اپنا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ چیزوں کو نارملائز کر کے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اپنی توجہ اس طرف رکھنا چاہتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو سیاسی نوعیت یا آئینی نوعیت کے کیسز ہیں ان کا تو دروازہ ابھی کھلا ہے، اور یہ چیزیں بہت آگے تک جانی ہیں. دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کی پوسٹنگ اس میں کیا ہوتی ہے. آج کے دن کی تازہ خبر یہ ہے کہ مزید نئی درخواستیں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کے لیے دائر ہو گئی ہیں، جس میں سے ایک بڑی درخواست سپریم کورٹ کے جو بار کے پریزیڈنٹ ہیں عابد زبیری صاحب، ان کی جانب سے کی گئی ہے. اس میں ان کے ساتھ 6 وکلاء اور بھی شامل ہیں، جس میں شاید حامد خان بھی ہیں. تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ حامد خان گروپ کی جانب سے پٹیشن فائل کی گئی ہے، اور ایک پٹیشن جو ہے وہ پہلے ہی افراسیاب خٹک صاحب کی جانب سے فائل کی جا چکی ہے. افراسیاب خٹک صاحب ایک بڑے پرانے سیزنڈ سینئر پولیٹیشین بھی ہیں، اور کے پی سے ان کا تعلق ہے. بڑے ایک پرنسپلڈ انسان مانے جاتے ہیں، تصور کیے جاتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے بھی ممبر رہے ہیں. آسما جہانگیر صاحب ایسے بھی ان کی کافی قربت تھی. تو بڑا ایک معتبر نام ہے. ان کی جانب سے بھی ایک پٹیشن آ چکی ہے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کے لیے، اور سیاسی طور پر ان کی وابستگی عوامی نیشنل پارٹی سے ہے، لیکن وہ فور فرنٹ میں بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی پٹیشن آج یا کل میں فائل ہو جائے گی. اس کی بھی کچھ یہی انڈیکیشن ہے، انہوں نے اعلان بھی کیا ہے. ابھی وہ شاید وکیل کا انتخاب کر رہے ہیں. ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر تو میری اطلاع کے مطابق پٹیشن نہیں آئی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب وہ فائل کرتے ہیں یا نہیں. آج کے روز بہرکیف سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے ایک بطور وکیل، کیونکہ وہ اس میں کنور شاہزیب کو شاید شوزیب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے. وہ 12 جولائی کے فیصلے کی ہے، جس میں مخصوص نشستیں دینے کا ہے، اور وہ کنٹیمپٹ پٹیشن ہے جو فائل ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف. یہ بڑی انٹرسٹنگ پٹیشن ہوگی، کیونکہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ کنٹیمپٹ پٹیشن جو ہے اس کے اوپر کیا چیز لی جاتی ہے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ اینگل یہ ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ ایک آئینی بینچ کے سامنے شاید نہ جائے، کیونکہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے. تو اس میں آئینی بینچ کا بنائے جانے کا انتظار جو ہے وہ بہرکیف ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ اس کو جو اپنا فرسٹ 1 نمبر بینچ ہے اس کے سامنے بھی لگا سکتے ہیں، اور کنٹیمپٹ کی پٹیشن کو وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کنٹیمپٹ جو ہے وہ کوئی آئینی میٹر نہیں ہے. کنٹیمپٹ جو ہے وہ ایک پروسیجرل ایشو ہے کہ پہلے سے آیا ہوا ایک ڈیسیژن ہے، ایک ججمنٹ ہے جو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اور ایک اور ادارہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا، لہٰذا اس کو کیا جائے، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا بڑا انٹرسٹنگ، کیونکہ اگر
تو جسٹس یحییٰ افریدی ایک ریسٹرکٹیو اپروچ لیتے ہیں تو وہ پھر شاید اس معاملے کو آئینی بینچ کے لیے چھوڑ دیں، لیکن اگر وہ ایک پروگریسو رپورٹ لیتے ہیں، اپروچ لیتے ہیں جس میں ان کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں سلجھاؤ کی طرف جائیں اور قاضی فیض عیسیٰ کی لیگیسی ختم ہو، تو پھر ہوگا یہ کہ یہ کیس ان کی اپنی عدالت یا جو لیٹ سپوز اس بینچ کی سربراہی شاید منصور علی شاہ صاحب کر رہے تھے، میری یادداشت غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو بھی سر کر رہے تھے اس بینچ کے پاس بھی وہ معاملہ جا سکتا ہے کنٹمپٹ کا. تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سینیریو ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، اور سلمان اکرم رائے صاحب نے بالکل درست یہ پٹیشن، اس میں بڑا میٹر کرتا ہے، ٹائملی فائل کی ہے جب قاضی جا چکا ہے، اور یہ ایک ٹیکنیکل چیز کی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی حد تک ان کو انصاف دلا سکتا ہے، کیونکہ جو ریزرو سیٹیں ان سے چھینی گئی ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ ریزرو سیٹیں انہیں نہیں دی جا رہی، تو یہ ایک انٹرسٹنگ سیناریو ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر اب یہ دیکھنا ہے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی جو اپڈیٹس ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بائی دا وے جو جوڈیشل کمیشن ہے جو بننا ہے، جس نے آئینی بینچز بنانے ہیں، اس میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. 2 ممبرز ان کی طرف سے جائیں گے. اس کا انتخاب جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد لوگ نامینیٹ کر دیے جائیں گے. لیکن اس وقت جو ان کی شمولیت کے ساتھ تو یہ تو طے پا گیا ہے کہ کیونکہ اسپیکر کی جانب سے چٹھی آئی ہے کہ انہوں نے تمام پارٹیوں سے نام مانگ لیے ہیں. تو اب جب وہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہو جاتی ہے، آج ہوتی ہے، کل یا پرسوں 2 یا 3 دن میں ہو جائے گی، کیونکہ اس نے آئینی بینچز بنانے ہیں، تو اگلے ہفتے سے آئینی بینچ بھی بن جائیں گے. اور پھر وہی والی بحث جو ہم آپ سے کل کر چکے ہیں کہ آیا اس میں امین الدین صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا، چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا، یا کسی اور جج کو بنایا جائے گا. ابھی تک جو بات چیت سامنے آ رہی ہے، جو نون لیگ کی ذہنیت سامنے آ رہی ہے، اس سے تو بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ ایون یحییٰ افریدی، منصور علی شاہ یا جسٹس منیب، ان تینوں میں سے کوئی بھی آئینی بینچ کے اندر ہو یا اس کی سربراہی کرے. بلکہ نون لیگ کے تو جو شتونگڑے ہیں وہ اس حد تک جو ٹرول کر رہے ہیں کہ جناب منیب اختر صاحب کو اور منصور علی شاہ کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ وہ سپرسیڈ ہو گئے ہیں. اور یہ پتہ نہیں کیوں اتنے ہلے ہوئے ہیں نون لیگ والے کہ شروع دن سے انہوں نے فوج کی نوکری کی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح فوج میں سپرسیڈ ہوتا ہے، ادھر جناب ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے ججز کو. تو ان سے بندہ پوچھ لے کہ بھائی آپ کے تو پھر اس لحاظ سے آپ کے بہت سارے لوگ سپرسیڈ ہو گئے جب شہباز شریف وزیر اعظم بنا، اور مریم نواز جو سب سے لیٹرل انٹری ہے آپ کی جماعت کے اندر، وہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنی، تو پھر تو اتنے لوگ پنجاب کے اندر، اتنے سینئر حکمران بیٹھے ہوئے تھے، اتنے سینئر لیڈر بیٹھے ہوئے نون لیگ کے، ان سب کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا سیاست سے. تو ان کی کسی بات کے اندر کوئی ایز سچ جو ہے وہ کہنا چاہیے لاجک نہیں ہے. اچھا، ابھی جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو جناب پریس ریلیز آ چکی ہے فل کورٹ کی، اور وہ ہم آپ سے اسکرین پہ آپ کو شیئر بھی کر لیتے ہیں، اور چونکہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ کو پریس ریلیز کے اوپر بھی بتا دیتے ہیں. اب اس کے پریس ریلیز جو ہے وہ یہ ساری کیس مینجمنٹ کے اوپر تھی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جناب منصور علی شاہ صاحب نے بھی شرکت کی وغیرہ وغیرہ. ابھی جو ہے اس کے اندر کوئی وہ اس طرح سے کوئی بریکنگ نیوز نہیں دی گئی، اور انہوں نے ایک یہ کیا ہے کہ پروگرس ول بی ریویوڈ ان دا نیکسٹ سیشن آف دا فل کورٹ میٹنگ اسکیجولڈ فار 2 دسمبر کے 2 دسمبر کو ہم دیکھیں گے کہ اس پروگرس کے اوپر دوبارہ سے جو ہے ایک اور سیشن بلایا جائے گا. خیر، تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو پٹیشنز ہیں 26ویں امینڈمنٹ والی، یہ آیا کس کے سامنے جاتی ہیں، کیونکہ وہ جو نون لیگ والوں کی لاجک چل رہی ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ان کی دل کی خواہش جو ہے کہ اب جو گنتی ہے سپریم کورٹ میں وہ امین الدین سے ہی شروع ہو. تو جیسے ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ امین الدین صاحب کے پاس اس وقت 2 چوائسز ہیں، یا تو وہ یہ ہے کہ وہ
جو نون لیگ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے مطابق اپنی 2 سالہ بچی ہوئی ججی کر لیں، یا پھر وہ اپنی ضمیر کی آواز سن کر میرٹ کے اوپر اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ انسٹیٹیوشن جس میں ان کی دوسری جنریشن جو ہے، ایٹ لیسٹ مجھے دادا کا پتہ نہیں ہے، والد اور یہ دوسری جنریشن سے وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں، تو وہ اب آیا اس شعبے کی لاج رکھتے ہیں اور اس کو پاکستان میں مکمل تباہی سے بچاتے ہیں یا اس کو تباہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہی صاحب ہوتے ہیں۔ بائی دا وے، جو جے یو آئی کی جانب سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان کے بیانات سے ایٹ لیسٹ کی حد تک سامنے آ رہی ہے، یا پیپلز پارٹی سے بھی، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید منصور علی شاہ صاحب کو ہی چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ سارا کا سارا ذمہ انہوں نے نون لیگ پہ ڈال دیا۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سیناریو ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی کو لے کر مختلف طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ میرے لیے بڑی حیرانگی کی چیز تھی، کل بڑے اچھے انویسٹیگیٹو صحافی ہیں احمد نورانی صاحب، اور میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، بڑی اچھی سٹوریز کرتے ہیں، اور صحافت کے لیے پرسنل سیکریفائس بھی ہے کہ ہماری طرح ان کو بھی ملک چھوڑنا پڑا، کافی مصیبتیں سہنا پڑی، اور ابھی بھی وہ برداشت کر رہے ہیں۔ ان کی کل سٹوری تھی، میری ان سے بات نہیں ہو سکی، میں کوشش کروں گا ان سے بات کروں۔ انہوں نے ایک سٹوری کل کی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں، ان کی شاید کوئی ذاتی عداوت ہے عمران خان صاحب سے، جس کی وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی جو ہے وہ کافی اینٹی عمران خان ثابت ہوں گے، بلکہ قاضی فیضیسہ سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں۔ میرے لیے یہ خبر تھی، کچھ لوگوں نے مجھے ٹیگ بھی کیا ان کے اس ویڈیو کے ساتھ اور پوچھا کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے یا آپ کی کیا انفارمیشن ہے۔ تو میری اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مجھے نورانی صاحب کی انفارمیشن کا سورس تو نہیں پتا، اور ابھی تک میری ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن جتنا مجھے عمران خان صاحب کا وزاوی جسٹس یحییٰ آفریدی یا ان کے کچھ قریبی لوگوں سے بھی میں نے کوشش کی یہ ویلاگ کرنے سے پہلے بات بھی کی، جس میں میں نے اس بات کی تصدیق چاہی کہ شاید ان کی کوئی اس طرح کی عداوت یا دشمنی یا کوئی رنجش ہو۔ مجھے اس کی کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی، اور کسی جگہ سے یہ نہیں پتہ چلا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کسی خاص قسم کے کچھ سخت خیالات یا جذبات رکھتے ہیں عمران خان کے بارے میں۔ تو واللہ عالم، ہماری اطلاع کے مطابق نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ایک نفیس انسان ہیں، شریف انسان ہیں، انقلابی نہیں ہیں، کوئی اس طرح کا ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو بڑا ہی مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائے گا یا وہ ہوگا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس بدبخت قاضی فاشسٹ کی طرح کے انسان نہیں ہیں، اور یہ ضرور ہے کہ وہ اصولوں پہ اور جو ججز کی یا ایک ڈیکورم ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ قائل ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہ بیلنس کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کے کندھوں پہ بہت اہم ذمہ داری ہے، اور انٹرسٹنگلی اس وقت جو ڈویژن بھی ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ ان کے قریب ترین دوستوں کی کہہ لیجئے، چاہے وہ ان کے کلیگ ترمن اللہ ہیں یا جسٹس منصور علی شاہ، یہ پارٹنرز بھی تھے سارے، تو وہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سیناریو ہوگا کہ وہ کس طرح سے، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اسکول کالج کے دوست سے لے کر لیگل پروفیشن، پریکٹس، ہر چیز کے اندر وہ ساتھی رہے، پھر ججز بھی ساتھی بنے، تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح سے اس چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں، کہ آیا وہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا کسی دوسرے انسٹیٹیوشن کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک اور خبر جو آپ کو دینی تھی، بڑی امپورٹنٹ خبر تھی، اور وہ خبر ہے جناب 27ویں ترمیم کی تیاری۔ آج کچھ ٹکس بھی شیئر ہوئے ہیں جس میں یہ بات کا احاطہ کیا گیا ہے کہ وہ جو کمیٹی تھی خورشید علی شاہ صاحب کے زیر سرپرستی جو بنائی گئی تھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی، اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ بات چل رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اوپر کام ہوگا۔ اس سلسلے میں کل مولانا فضل الرحمان سے کچھ صحافیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب کوئی اس قسم کا ایشو آئے گا تو اس کو دیکھ لیں گے، ہمارا جو سٹانس ہے وہ بالکل کلیئر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بات مختلف ذرائع سے ہمارے پاس پہنچی ہے، اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ بہرکیف نون لیگ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر کام کر رہی ہے، کیونکہ وہ جو اصل خواہشات تھی اسٹیبلشمنٹ کی اور نون لیگ کی، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے اینٹی پی ٹی آئی یا اینٹی عوامی کہہ لیں، سٹیزن کہہ لیں، جس میں ملٹری کورٹ کی خواہش ہے، آرمی چیف کے عہدے کو پروٹیکشن دینے کی خواہش ہے، جس میں
فوج کے کاروبار کو پروٹیکشن دینے کی خواہش ہے، یہ تمام چیزیں آئینی صورت میں 27ویں آئینی ترمیم میں ڈالنے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے۔ مولانا صاحب کو پھر ڈالا جا رہا ہے، اور مولانا صاحب کہتے ہیں جی کہ پچھلے جو تھی نا وہ ڈیل جو تھی وہاں تک تھی، اگلے ڈیل کے لیے منڈو شنڈو کام شروع ہوگا، تو شاید کام شروع ہو چکا ہو، لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اور اگر 27ویں امینڈمنٹ کے اوپر تیاری جاری ہے تو پھر یقین جان لیجئے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو جو پٹیشن آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے فائل کی ہے، جس میں مخصوص نشستوں کے اوپر ان کو اپنا فیصلہ عمل درآمد کرانے کی بات ہوئی ہے، وہ ایک بڑی اہمیت اختیار کر جائے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کا پورا زور ہوگا کہ ایک سپریم کورٹ جو ہے یا یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ کسی صورت وہ ریلیف نہ دے سکیں جو ریلیف پی ٹی آئی مانگ رہی ہے، اور جو اس کا آئینی اور قانونی حق بھی ہے۔ تو یہ ابھی جو کھیل ہے کچھ عرصہ جاری رہے گا۔ اب اس کھیل میں 27ویں آئینی ترمیم کب کروائی جاتی ہے، دوسری طرف بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید اب عمران خان صاحب جلد باہر آ جائیں۔ میرا اس سلسلے میں کوئی ابھی حتمی رائے نہیں ہے، لیکن اگر وہ باہر آئیں گے بھی، جیسا آج سلمان اکرم راجہ نے کہا، تو میرٹ کے اوپر ہی باہر آئیں گے، کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آئیں گے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم پاس کروانی ہے تو پھر یہ کچھ عرصہ شاید عمران خان صاحب کو باہر نہ آنے دے، کیونکہ آئینی ترمیم کو پاس کروانے میں یا اس کو رکوانے میں عمران خان صاحب بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ جیل سے باہر ہوئے تو یہ ہے جی آج کی صورتحال۔ اب اس پہ مزید جو ہے کلیئرٹی کو اگلے کچھ دنوں میں آئے گی، اور ہمیں پھر دن گزرتے کے ساتھ نظر آئے گا کہ کس حد تک جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور پروٹیکشن آف جوڈیشل انسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں، یا معاملہ کسی اور طرف جاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔